to this unique exhibition showcasing rare manuscripts of the poet Mir Taqi Mir. Scattered all over the country, many of the manuscripts that were displayed today have never been seen, even by Mir scholars. If we were to apply the standard rules of textual criticism, the first stage would be collecting extant manuscripts of any text before working on it. None of Mir's collections would pass this test, have been checked. Mir's first Kulliyat was published in 1811 by Fort William College after his death, but we do not know the whereabouts of the manuscripts of the 1811 edition. Unfortunately, Mir scholars have never tried to locate the manuscript, which in all likelihood still exists. This evening, we are delighted to present the extraordinary exhibition featuring the rare manuscripts of the Mir collections. Also on display is a manuscript of Mir's autobiography, Zikr-e-Mir, the first complete text of which, in its original Persian and Urdu translation, was published only last year by Anjuman. We are proud to share that this historic text has been published 3 times since then, with each edition selling out completely. As part of this event, we are also launching a special issue of Urdu Adab, celebrating Mir Taqi Mir's unparalleled contribution to Urdu poetry and literature. In this issue, the complete Persian text of Zikr-e-Mir, along with its revised and remarkable Urdu translation by my colleague Dr. Sadaf Fatima, is included. And Zakir Sahab's illustrious grandson, Salman Khurshid Sahab, who's with us today, continued the family's extraordinary efforts for the Anjuman. Despite being a busy lawyer, politician, and statesman, Salman Sahab agreed to join the board of Anjuman in the recent past, and under his stewardship, the institution has been transformed and now boasts a modern library with all the latest facilities and equipments. The exceptionally competent Noor Microfilm undertook the microfilming of Anjuman's manuscripts under the aegis of Iran Culture House. Subsequently, we allowed the digitization of our library's resources, but we suffered a slight setback due to a tie-up with a portal that has since then turned into a ruthless commercial enterprise. Still, we have almost completed the task because of our experience during microfilming under the able leadership of the redoubtable Khwaja Piri Sahab. It is a proud privilege to welcome His Excellency, the Ambassador of the Islamic Republic of Iran, and his colleague, the Cultural Counselor. May I please request His Excellency, Your Excellency, to please come on stage. And may I please invite Dr. Atta Farooqi, the General Secretary of Anjuman, to come on stage and welcome. Thank you. Also, please request the Cultural Counselor of the Embassy of Iran to be here. And my colleague, Dr. Sadaf Fatima, to please come on stage and welcome him. Now may I please welcome Salman Sahab, because of whom all of this progress has been possible, to please come on stage. And may I please request Ms. Khanum from the Iran Culture House to please come here and welcome her. Now may I please request Professor Sharif Hussain Qasmi Sahab to be on stage. He is a former professor and a brilliant academic of the language whose work remains uncontested till date. May I please request Wasi Sahab, if you could please come on stage. Akhtarul Wasi Sahab was a former professor of Islamic Studies in Jamia. Professor Sharif Hussain Qasmi Sahab, so I am handing over the stage to you to deliver the keynote address for the evening. Ali Janab Safir Kabir Jamhuriye Islamiye Iran, Raizan Farhangiya Muhtaram Iran dar Hind, Janab Salman Khurshid Sahab, Akhtarul Wasi Sahab, اور سب سے زیادہ تو ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب جو
جن کے سر سہرا جاتا ہے اس تمام کارروائی کا. من حقیقتاً خیلی خوشحالم که در این جلسه درباره رونمایی مجله خصوصی درباره میر تقی میر که شاعر نامدار اردوست و در تاریخ شعر اردو او را خدای سخن میگوید. این خطاب معمولی نیست. خدای سخن خوانده می شود و همراه با 4-5 تا دیوان داره به زبان اردو و چنان که دانشمندان گرامی از ایران بهتر از من مستحضر هستند که تا قرن 18 میلادی زبان فارسی در هند زبانی بوده که اگر کسی با اون زبان آشنایی نداشته او درس خوانده نمیشد. نه خوانده نمیشد که این یعنی درس خوانده است، نه اینطور نبوده. و از قرن 18 به بعد مثلا ما چنان گفته می شود که زبان و ادب فارسی رو به زوالگرایی، ولی اینطور نیست. اینطور نیست. حضور میر تقی میر، حضور غالب دهلوی و بعد از آن حضور اقبال لاهوری که همه آثاری به نثر و شعر فارسی گذاشته هم، کسی نمیتوند بگوید که این قرنهای زبان فارسی بودن. نخیر نخیر. به هر صورت ایشون یک جلسه داشتن مفصل برای 2-4 روز برای معرفی کارهای میر تقی میر و علاوه بر آن من باید یک چیزی دیگر عرض کنم که خیلی خوشم می آید. ایشون با اونها رو چاپ کنن. یک چیزی دیگه که ایشون مثلا یک امتیاز ایشونه، ایشون یه مترجم زبردست از اردو به انگلیسی هستن. کتاب‌های متعددی را از زبان اردو به ویژه به انگلیسی برگردوندن و اون کتاب‌ها از سازمان‌های موقر چاپی چاپ شدن. نکته دیگری من می‌خواهم که خدمت مهمانان گرامی ایرانی عرض کنم. از 5-6 ماه تقریبا یک همکاری بین انجمن ترقی اردو و میکروفیلم نور صورت گرفته است. من میدونم که برای این همکاری اجازه جناب سفیر محترم و همچنین همکاری جناب آقای فرید عصر رایزن فرهنگی ایران لازمه. پس حقیقتا این همکاری بین انجمن ترقی اردو و دولت ایرانه و این برنامه شامل دیجیتایزیشن تمام نسخه های خطی اردو، فارسی، عربی که در کتابخانه اینجا وجود دارن شامل اون برنامه هست. آقای شهاب که اینجا تشریف دارن، ایشون معاون رئیس اون سازمان میکروفیلم نور هستن. یہ درخواست کروں گا اپنے معزز مہمانوں سے کہ ایک خصوصی شمارے کا رسم اجرا عمل میں آنا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اور بہت شکریہ حضرات. اس رسم اجرا کے بعد بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر ایرج الہی صاحب سے کو تشریف لائیں اور آپ سے خطاب کریں. در خدمت جناب دکتر ایرج الہی سفیر محترم جمہوریہ اسلامی ایران در ہند ہستیم. Good evening, His Excellency Dr. Salman Khurshid. It is an honor to stand before this distinguished gathering today as we celebrate the shared cultural and literary heritage of Iran and India. We are here to pay tribute to one of the most luminous stars of Urdu and Persian poetry, Mir Taqi Mir.
A poet verses transcend time, whose words embody profound emotion and whose contribution to literature continue to inspire generations across borders. Reflecting on Mir Taqi Mir's life and legacy brings us face to face with the deep cultural and intellectual bonds that have long united Iran and India. These ties, rooted in centuries of history, have been strengthened through shared values and immortalized in the literary and artistic expressions of our peoples. They are not merely relics of the past, but vibrant testaments to our collective identity and cultural enrichment. The relationship between Iran and India spans centuries, intertwined with trade, scholarship, and spiritual exchange. Iran's classical traditions in poetry, philosophy, mysticism have profoundly influenced India, while Indian cultural sensibilities and artistic expressions have in turn enriched Persian literature and thoughts. This confluence of civilization has produced timeless work of literature, art, and philosophy which continue to define our shared legacy. In this historical context, we celebrate Mir Taqi Mir, a towering figure in Urdu literature who optimizes not only the poetic grandeur of India, but also the philosophical and linguistic elegance inherited from Persian literary traditions. Born in 1723 in Agra, Mir's poetry reflects the melancholic beauty of human emotions, seamlessly blending themes of love, loss, and longing with a depth that is both profound and human. Mir's early education in Persian poetry laid the foundation for his intellectual development, while his mastery of Urdu elevated the language to unprecedented levels of richness. Mirroring the eloquence of Persian verses. Amidst the tumultuous political landscape of 18th century India, Mir's poetry became a mirror to society, capturing the fragility of human existence and the emotional turbulence of his time. At the heart of Mir poetic universe lies the ghazal, a form deeply rooted in the Persian tradition and refined through centuries of literary evolution. Persian, with its lyrical subtlety, shaped Mir's worldwide, while Urdu provided him with the immediacy and accessibility to reach a broader audience. This duality, Persian sophistication and Urdu intimacy, renders Mir's work uniquely universal. Mir's ghazal, marked by simplicity yet profound in meaning, are a testament to his mastery. Through his verses, he not only preserved the linguistic and cultural values of his era, but also bridged Persian and Urdu literary traditions, ensuring their continuity and relevance for future generations. Beyond poetic beauty, Mir Taqi Mir's work delved into the essence of ishq, love, and firaq, separation. Themes deeply rooted in Persian literary traditions but uniquely Indian in their expressions. His style echoes the influences of Persian masters such as Sa'di, Hafiz, and Rumi, while incorporating a local ethos that resonates with the emotional and cultural sensibilities of the Indian subcontinent. A profound sense of loss and melancholy pervades Mir's poetry, a reflection not only
of personal sorrow, but also of civilization witnessing its decline. Much like Hafiz and Sadi, Mir transforms sorrow into a medium through which the soul attains purity. His duplicates, his couplets often echo the غم دوران, sorrow of the times, capturing the existential struggles of the human condition. Mir's poetry masterfully explores the duality of love, both as an earthly passion and a reflection of the divine, employing images of separation and union with all. He articulates the torments and ecstasy of the human spirit. Through his lamentations, Mir does not convey despair, but a profound exploration of existence, identity, and spirituality. Mir Taqi Mir's Kulliyat stands as one of the most significant contributions to Urdu poetry. His ghazals, masnavis, and ruba'is resonate with earthy emotions. Mir did not merely write verses. He crafted a philosophy, viewing life as transient, love as eternal, and longing as a pathway to awakening. His legacy is a powerful reminder of the cultural synthesis that defines Iran and India, a heritage of tolerance, unity, and intellectual exploration. It is a shared treasure that transcends geographical and political boundaries. As we honor Mir Taqi Mir today, we must also acknowledge the profound responsibility of preserving and promoting this shared heritage. In an era of globalization, where cultural identities often face challenges, it is imperative that we continue to celebrate and safeguard our literary and historical legacies. Mir's poetry reminds us of the enduring power of words. Literature, like love, knows no borders. It transcends time and space, weaving together histories and aspirations. I am particularly pleased to note the invaluable collaboration between the Noor International Microfilm Center and the Anjuman Taraqqiyat Urdu in preserving and revitalizing this shared heritage. Their efforts in digitizing, restoring, and cataloging over 2,000 manuscripts represent a significant and commendable step toward safeguarding this precious legacy. Such initiatives not only honor our past but also have the way for future generations to appreciate and learn from this rich cultural reservoir. On this note, I extend my heartfelt gratitude to the organizers of this event, His Excellency Dr. Salman Khurshid, the Anjuman Taraqqiyat Urdu, Dr. Atta Farughi, His Excellency, and the Noor Microfilm Center, as well as all those who have worked tirelessly to bring us together in celebration of this great poet. Let us continue to promote literature, language, and art as bridges that connect humanity, transcending differences and uniting hearts. قبار گشتم و سودای جستجو دارم، به باد رفتم و در سر هوای او دارم. چه درد دل کنم از من سخن نمی آید، زمان ز عشقش ز غمش گریه در گلو دارم. کنون که وصل میسر شده است و می گریم، در این غمم که ندارم چه آرزو دارم. چو عکس شخص سخنگوی روی آینه، ز خویش رفتم و با خویش گفتگو دارم.
به غیر حوصله یک جرعه میر نتوان خورد از آن شراب محبت که در سبو دارم. Thank you for your good attention. پورے پورے محاورے آپ کی اردو شاعری میں آپ کو فارسی کے نظر آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت خوبصورت اور تاریخی موقع ہے جہاں نور مائکرو فلم سینٹر اور انجمن ترقی اردو نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے. ان تمام تر گراں قدر آثار کے تحفظ کے لیے یہ نمائش گاہ کا اہتمام اور اس کے بعد اس کا ڈیجیٹلائزیشن اور اس کے بعد یہ پروگرام. میں آپ حضرات کا بغیر کوئی وقت لیے ہوئے اس درخواست کے ساتھ کہ میں جس نام نامیوں کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ کئی دہائیوں تک ایکیڈمکس میں خاص کر اسلامک اسٹڈیز میں پوری دنیا میں اور دنیا اسلام میں جانا مانا نام ہے. جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب سے میری مراد ہے کہ وہ تشریف لائیں. کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اردو انجمن ترقی اردو ہند کی طرف سے یہ اپنی پرانی روایات کی تجدید کر رہے ہیں، چونکہ اردو اور فارسی کا رشتہ بنیادی طور پہ بہت پرانا ہے اور بہت قدیمی ہے، اور ایران اور ہندوستان کے درمیان جو تہذیبی رشتے ہیں اردو زبان اور فارسی زبان کا رشتہ اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے. میں اپنے دوست جناب اطہر فاروقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا کام کیا، اور اس میں آپ مجھے اجازت دیجئے، اطہر فاروقی صاحب کی اجازت بھی چاہتا ہوں میں کہ میں یہ کہوں کہ سلمان خورشید صاحب کے بغیر سرپرستی کے یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے ہم ان کے مبارکباد شکریہ کے مستحق ہیں. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یاد رکھیے زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. ہر زبان کو، ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے، زبانوں کو مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ زبانیں سمواد کے لیے ہوتی ہیں، وواد کے لیے نہیں ہوتی. اسی لیے فارسی اور اردو کا جو رشتہ ہے وہ بنیادی طور پہ اسے سمجھنا چاہیے. میں اطہر فاروقی صاحب کو ایک کام کے لیے اور مبارکباد دیتا ہوں اور اس کے لیے خانہ ایران کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور سے یہاں پیری صاحب نہیں ہیں، ان کا خاص طور سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے جس طرح سے نور مائکرو سینٹر کے ذریعے کوشش کی ہے کہ ہمارے میر کی مخطوطات کو ایک طرح سے ڈیجیٹائز کریں، اس کی ایک طرح سے دوبارہ اس قابل بنائیں کہ ہم پڑھ سکیں، استفادہ کر سکیں. اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خانہ ایران اور سفارت خانہ جمہوریہ ایران جو ہے وہ ہمارے شکریہ کو ایران تک پہنچا دے گا. صحیح جو ذمہ دار ہیں ان تک ہماری شکریہ کی بات پہنچ جائے گی. اور ایک بات جو یہاں کہنی ہے وہ یہ کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ زبان اور بیان کے شائقین میں ہیں. ان کی خوبی یہی ہے، اس کے لیے آپ ان کا شکریہ ادا کریں. یہ کم نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم یہاں مقدار نہیں دیکھ سکتے، معیار کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ معیار کی نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک طرح سے میر کا جہاں تک معاملہ ہے، میر کے لیے خدائے سخن کہا گیا. میں نے نہیں کہا بلکہ خود غالب نے کہا، اور غالب نے خود نہیں کہا بلکہ ناسخ کے ذریعے یہ بات کہی. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرائے جو معتقد میر رہیں. تو میر کا معتقد ہونا بنیادی طور پہ خود اپنی جگہ ایک بڑی بات ہے. میر صاحب کہتے ہیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیب محبت میں ہلایا نہ گیا، سر بھی تسلیب محبت میں ہلایا نہ گیا. جناب سلمان خورشید صاحب جو وزیر خارجہ ہند رہ چکے ہیں اور مختلف مناصب پر فائز رہے ہیں اور بڑی بیش قیمت خدمات رہی ہیں ملک کے لیے اور سماج کے لیے، آج ہم سے اس موقع پہ خطاب کر رہے ہیں. بہت شکریہ محترم، آپ نے دعوت دیتے ہوئے سرفروشی کی بات کر دی. اب وہ
सरफरोशी किस हद तक मुमकिन होगी वो जल्द पता चल जाएगा। आप हमारे एम्बेसडर साहब यहाँ मौजूद हैं, ईरान के सफ़ीर, और आप मौजूद सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, अख्तरुल वासिद साहब और कासमी साहब और सब मौजूद हज़रात। मेरी तारीफ़ यहाँ मीर तकी मीर की होनी थी, बीच बीच में आप सभी हज़रात ने मेरी भी थोड़ी तारीफ़ कर दी, और मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई एक वाजिब बात थी कि आप मुझे उसमें मीर साहब की वजूद में मुझे भी कहीं जोड़ दें। मेरा एक फ़र्ज़ था, मैं समझता हूँ कि हम लोग सब लोगों का एक खुसूसन फ़र्ज़ ज़िंदगी में होता है कि कोई अच्छा काम करने का मौका मिले। ये अतहर फ़ारूक़ी साहब की दरिया दिली है जो उन्होंने कहा कि आइए, और उर्दू घर जिसका बहुत किस्से घर में सुना करते थे, लेकिन उर्दू घर का तसव्वुर नहीं था कि उर्दू का भी कोई घर होता है। और यहाँ आए तो पता लगा कि अपना ही घर है जिसमें उर्दू ज़बान का वजूद भी है अपने ही घर में। और यहाँ आकर यकीनन यही महसूस होता है कि घर चले आए हैं। ज़बानों की जो कुश्तियाँ आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं, तो वो उन कुश्तियों से बचते बचाते कुछ सुकून पाने के लिए उर्दू घर पहुँच जाएं, और वहाँ भी हम लोगों की खुशी और हम लोगों की जो ये एक जलवा दिल में उठ जाता है जब हम आपको यहाँ देखते हैं, जनाब वज़ीर साहब, यहाँ सफ़ीर साहब आपको हम देखते हैं। तो आई कैन ओनली एक्सप्रेस टू यू our deepest gratitude for having come here to keep our morale high, to keep the message going, the message of the unity between the culture of Iran and culture of India. A lot of people believe this not to be the culture of India, but the culture of Iran, culture of Afghanistan, and culture of other parts of the world. But frankly, the world itself has become a little village. Some parts of that village, unfortunately, have saddened us. What is happening in our own village and our own home saddens us. But when we come here and we look at the beauty, even the melancholy beauty of the poetry of Mir Taqi Mir, and the strain of poets that we've had in our history, who've been inspired by the culture that your beautiful country offers, and the remarkable convergence that we have, and the remarkable parallel that we have in the symbol that I've always found, a significant symbol of the chinar tree. The leaf of the chinar tree is what joins us, much as the poetry of Mir Taqi Mir and many of the other poets of our country joins us. Thank you very much for coming here. First, to have helped us prepare this wonderful exhibition, and then to have come and seen that wonderful exhibition. And one can only say that there must be, in what was just recited, कि इश्क इम्तिहान अभी और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं. I was just wondering, if I should put it to you, what are the jahans that are available to us beyond the stars? And if there are some, do please let us know whenever you find those jahans for us, that we can then celebrate the confluence of the beauty of Iran, the beauty of India, the beauty of Parsi, and the beauty of Hindustani, the Rekhta, Urdu, Hindi, and all our beautiful languages. Thank you very much. And I know that you have to go to your important duties. Fortunately, your important duties overlap with my important duties. So we will all be able to get back and tell the world that we had a little respite together. We met as friends and we part as friends, to be able to meet again very soon, inshallah. Thank you very much. Thank you. बहुत शुक्रिया जनाब सलमान खुर्शीद साहब। हज़रात, एम्बेसडर ऑफ ईरान को कहीं जाना था, मगर ये कि वो कुछ देर रुके रहे, और ये ख्याल में उनकी मंशा के मुताबिक हुआ कि जनाब सलमान खुर्शीद साहब ने भी गुफ्तगू कर ली, और मेरा ख्याल है दोनों ही मेहमान जाने वाले हैं। मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोग अपनी नशस्तगाहों पर बैठे रहें,
پروگرام ابھی جاری ہے اور ابھی اور بھی اساتذہ سے ہم گفتگو سننے والے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں وہ قطعاً شاید اپنی پیشہ ورانہ ضرورت کے پیش نظر باہر جائیں گے، مگر باقی حضرات جن کا ادب سے تعلق ہے اور وہ سننا چاہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ تشریف رکھیں. بہت ہی مناسب بات جناب سلمان خورشید صاحب نے کہی کہ اردو گھر میں آ کے لگتا ہے کہ اپنے ہم گھر میں آ گئے ہیں. اس حالیہ تناظر میں اگر یہ بات اس طرح کہی جائے کہ بڑا اچھا لگا، اردو بھی بے گھر نہیں ہے ہمارے ملک میں، بلکہ اردو کے نام سے گھر ہے جسے اردو گھر کہا جاتا ہے. تو یہ بہت مجھے لگتا ہے کہ مناسب بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو ہم سے اس انتہائی بے چہرگی اور نا امیدی کے دور میں یہ امید دلاتا ہے کہ اردو ابھی بے گھر نہیں ہے بلکہ اردو کا گھر بھی ہے جسے اردو گھر کہا جاتا ہے، انجمن ترقی اردو کہا جاتا ہے. حضرات میں یہ اتنی دیر اس لیے بولا کہ یہ جو بیچ میں خلا واقع ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے اس ویکیوم کو میں بھر سکوں، ورنہ قاعدتاً مجھے فوراً اگلے اسپیکر کو بلانا چاہیے تھا. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ فارسی ادب کی دنیا میں ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج ایسے اساتذہ، ایسے محققین کے جو بڑی سنجیدگی سے ڈیڈیکیٹڈ ہیں ریسرچ ورک کے لیے، لکھتے پڑھتے ہیں، چھپتے ہیں، ہر جگہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں مختلف موضوعات پر، مختلف پلیٹ فارمز پہ. ان میں سے ایک انتہائی معتبر نام ہے جناب پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب کا، جو نہ صرف ادب کے استاد ہیں، خود بھی ادیب ہیں اور یہ اتفاق کم واقع ہوتا ہے. جناب اخلاق آہن صاحب آپ سے بخاطب. رهزر فرنگی گرامی آقای دکتر فرید عصر، پروفیسر قاسمی صاحب، پروفیسر اختر الواسع صاحب، ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب اور تمام احباب. اطہر فاروقی صاحب کی خوبی یہ ہے اور کہ وہ کسی موضوع کو جب اٹھاتے ہیں تو اس پہ باضابطہ پہلے سنجیدگی سے سوچتے ہیں، کریٹیو طریقے سے، اور یہ خوبی بہت کم آج کل ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. اور اس پہ پھر ایک مباحثہ جو ہونا چاہیے، جو ذمہ داری ہے ان تمام لوگوں کی جو علم و ادب سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایک چیز جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہے کہ کوئی کتاب آتی ہے، کوئی تخلیق آتی ہے اور پھر اس پہ رسپانس نہیں آتا جو پہلے ہم دیکھتے تھے. یہ ایک جو سرد مہری کا جو پورا ایک ماحول ہے وہ خود اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ جو وہ اس زبان کا جو ادبی یا علمی جو طبقہ ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے اپنے ادب کے تئیں، اپنے زبان کے تئیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ فاروقی صاحب نے پچھلے کئی رسالے ایسے نکالے جو الگ الگ موضوعات پہ تھے اور جو نہایت اہم موضوع تھے. اس سے پہلے ہم خود اس میں یہاں پہ حاضر تھے، اعراب کے حوالے سے پوری ایک گفتگو تھی اور خط کے حوالے سے، وہ تمام چیزوں کے حوالے سے. اس خود مجلے میں اتنے مباحث اٹھائے گئے ہیں کہ اس پہ اگر گفتگو ہو تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اجمالاً دو چار باتیں اس حوالے سے میں رکھنا چاہوں گا. اور پورا مجلہ جو ہے بالاستیاب پڑھنے کا موقع نہیں ملا، شاید وقت بھی کم تھا اس وجہ سے بھی. پہلا جو اس کا حصہ ہے جس میں خود انہوں نے ایک پروگرام کرایا تھا جس میں ایک انگریزی کے شاعر جو ہیں ان کو بلایا گیا تھا. وہ دو حصوں میں ان کی تقریر ہے میر کے حوالے سے، اور سلمان خورشید کے ساتھ صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہے. اس میں بڑی ساری باتیں آئی ہیں جو قابل توجہ ہیں. یہاں پہ اس کے حوالے سے بھی میں دو چار باتیں کہنا چاہوں گا. لیکن اس کے ساتھ جو ایک بحث آئی ہے وہ تدوین کا ہے، یعنی خود کلام یا جو آثار میر ہے اس کی تدوین کا مسئلہ ہے. اور یہ بڑا اہم ہے اور ہمارے ہاں ایک اس کی بڑی روایت رہی ہے. ہمارے بڑے اساتذہ ہیں اور میں
اگرچہ ہمارے بزرگ استاد یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی تعریف ان کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات ضرور میں یہاں پہ اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اس روایت کا اگر کوئی ایک بڑا نام اور بڑی شخصیت ہے تو پروفیسر قاسمی صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے ہم لوگ سیکھتے ہیں اور سیکھنا چاہیے، خاص طور سے جو ہمارے اور دوست احباب ہیں، جس میں ہم نام لے سکتے ہیں. خود اس کی شروعات جو ہے جدید دور میں، اگرچہ ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ جتنے بڑے اساتذہ تھے، شاعر تھے، وہ اپنے کلام کی تدوین و ترتیب خود ہی کرتے تھے. وہ امیر خسرو اس لیے آج زندہ ہے، ان کے زمانے میں بہت سارے شعراء تھے لیکن انہوں نے اس کا اہتمام کیا. لیکن جدید زمانے میں جس شخص نے پہلی بار اس کا اہتمام کیا وہ سر سید تھے. انہوں نے جو ہے اکبر نامہ کا اور تزک جہانگیری کا وہ کیا. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلی بحث آپ نے اٹھائی تھی خط کے حوالے سے، وہ اس تدوین سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. اور ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو خاص طور سے کسی کتاب کی ترتیب و تدوین اور ڈکشنری کا کام ایسا کام ہے جو اجتماعی کام ہے، وہ انفرادی کام نہیں ہوتا. اور انفرادی طور پہ جب بھی یہ کام ہوتا ہے تو اس میں بڑی ساری اغلاط سامنے آ جاتی ہیں. اس میں آپ کو املائی نظام کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ تدوین تو کوئی تخلیق کا کام ہے نہیں. تدوین بنیادی طور پہ ریڈرز فرینڈلی بنانے کا کام ہے، یا قرأت کے درست کرنے کا کام ہے. کہ آج جو ہے مثال کے طور پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہندوستانی شاعر کا کلام ہے یا ہمارا قاری ہندوستانی ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم امیر خسرو کے فارسی کلام کو یا میر کے فارسی کلام کو یا غالب کے فارسی کلام کو ہندوستانی قاری کے سامنے اگر ہم لے جا رہے ہیں تو وہ املائی نظام ہمیں نہیں اپنانا چاہیے جو ایرانی قاری کے لیے ہوگا. مثال کے طور پہ میں نے پچھلی بار بھی شاید عرض کیا تھا، اور میں خود اقبال کے دیوان کو ترتیب دے رہا ہوں. اردو دیوان ہم نے شائع کیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے وہی ہندوستانی املائی نظام کو رکھا ہے. اگر وہ نہیں رکھیں گے تو جو اردو جاننے والا ہے وہ درست پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے بڑی مشہور غزل ہے امیر خسرو کی آفاق، اگر میں اس کو ایرانی طرز پہ پڑھوں گا پہلے، پھر آپ اس کو دیکھیے. آفاق ہا گردیدم حسن بتن ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی. اب ظاہر ہے اس میں پرانی اگر آپ کو اوزان و بغور کا معلوم ہے تو اس میں جو ہے الف گر رہا ہے، اور الف کا گرنا جو معیوب ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ یہ قرأت کا یہ نظام ہے کہ بتان کو بتن پڑھ سکتے ہیں، الف وہاں پہ گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں وہ نون غنہ کا ہے. آفاقہ گردیدام حسن بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دیگرے. اردو والا اس کو پڑھے گا بھی، استفادہ بھی کرے گا اور اس کو آسانی سے سمجھے گا بھی. تو یہ ایک چیز جو ہے ضروری ہے. اسی طرح سے ہمارے بہت سارے اساتذہ جو ہیں پرانے اور جو اس فن کے ماہر خود ایران میں، وہ یہ مانتے ہیں کہ جو ہندوستانی کتابیں ہیں اس کی تدوین کے وقت یا اس کی تصحیح کے وقت ہندوستانی استاد کو بھی ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری اصطلاحات ہیں جو ہندوستانی ہیں، یا یہاں پہ فارسی کے ہی بہت ساری اصطلاحات جو ہیں وہ جو ہے ایرانی اس سے واقف نہیں ہے. اور وہ تو لاہیجان سے آ رہا تھا جو گیلان کا علاقہ ہے، تو اس کے لیے یہاں کے جو محاورات تھے وہ بالکل نئے تھے. یہاں بالکل الگ اس کی پوری وہ ہے. یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پورا وہ کر رہا تھا. تو یہ ان چیزوں کو پوری طرح سے اور جب ہم تدوین کریں تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ ایک آدمی ہو، مختلف لوگوں کو اس میں شامل
کر کے اور تب یہ کام ہونا چاہیے. میرے خیال سے اس پہ یہ ایک اہم نقطہ ہے. دوسری جو چیز ہے وہ بہت ساری چیزیں اس میں آئی ہیں. ایک ترجمے کے حوالے سے بات آئی ہے، شعر کے ترجمے کے حوالے سے. میں خود شاعر ہوں اور میں نے بے شمار عربی اور فارسی غزلوں اور نظموں کا منظوم ترجمہ کیا ہے اردو میں. لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ شعر کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شعر ایسا ہی ہے جیسے آنسو ہوتا ہے. آنسو جو ہے آپ لیب میں تیار کر سکتے ہیں، وہی سارے کنٹینٹ، لیکن شعر کہتے وقت ایک انسان ایک سچویشن آف ٹرانس میں ہوتا ہے. وہ خود اس شاعر کو دوسری بار نہیں مل سکتا. اسی لیے ترجمے میں اس کے معنی کی ترجمانی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو پوری کیفیت ہے اس کی ترجمانی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود ترجموں کا بڑا رول ہے، اور خاص طور سے نثری ترجمے ہمارے نمائندہ مترجم خود فاروقی صاحب ہیں یہاں پہ. لیکن شعر کے معاملے میں یہ بڑا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے اور رہے گا. البتہ شاعری کے ترجمے ہوئے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم آشنا ہوتے ہیں. ایلیڈ اور اوڈیسی کو ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم گریک زبان نہیں جانتے، ہم سنسکرت سے واقف نہیں ہیں، تو ہم ترجموں کے ذریعے اس تک جاتے ہیں. خود نوبل کے حوالے سے یہ بحثیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری ہے جو میرا بھی ایک مضمون اس میں شامل ہے میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے، اور یہ مضمون بنیادی طور پہ ایک طرح سے سینوپسس ہے. میں اس پہ تفصیل سے کام کر رہا ہوں، اور خود ذکر میر اور آپ نے جو پورا کام کروایا اس حوالے سے، اور مرحوم فاروقی صاحب نے جو کام کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی کام کیا، پروفیسر قاسمی صاحب کا کام ہے، فیض میر اور تمام. تو میں اس پہ بھی بالاستیاب میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کام ہونا چاہیے، اس کی ارزیابی ہونی چاہیے، اس کو معرفی کرانا چاہیے، اس پہ بحث ہونی چاہیے، تبھی علمی کاموں سے آشنائی ہوتی ہے اور ہم سب ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں. تو اس میں جو بات ہے فارسی شاعری کے حوالے سے میر کے، وہ ایک دو باتیں میں عرض کر دوں کہ میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے بہت کم لکھا گیا ہے، اور جو لکھا گیا ہے اس پہ جو حسین آزاد کا جو بیان تھا کہ یہ جو دیوان ہے وہ ان کی اردو شاعری کا ترجمہ ہے، اور تقریباً بعد میں جتنے لوگوں نے لکھا وہی بیان گردش کرتی رہی اور اسی نقطہ نظر سے لکھا گیا. اور کئی بار یہ احساس ہوتا ہے ان تحریروں کو پڑھنے سے کہ انہوں نے ان کے دیوان کا جو فارسی دیوان ہے، جو ایک طرح سے نیم مرتبہ ہے، جو نقوش میں شائع ہوا تھا، اور اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ دوبارہ اس کی اچھے ڈھنگ سے اس کی ترتیب و تدوین ہو. انہوں نے ان کا دیوان پڑھا نہیں ہے، اور اس لیے کہ جو بے دل کے بعد کا جو دور ہے، یعنی درد اور اس کے بعد کا 18ویں اور 19ویں صدی، یہ جو 2 صدیاں ہیں وہ خوش قسمتی سے اردو کو ایسی ملی جس میں ہمارے ہاں بڑے خلاق اذہان تھے، جنہوں نے اردو کو فارسی شاعری سے کی تقلید کرتے ہوئے اردو شاعری کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا جہاں سے وہ دنیا کی بڑی زبانوں کی شاعری سے آنکھ ملا سکتی تھی. اور یہ کام میر درد نے کیا، حاتم نے کیا، اور دوسرے اساتذہ نے کیا، اور پھر غالب اور اقبال اور تمام لوگوں نے کیا ہے. لیکن ان شاعروں میں جو ہے میر کی فارسی شاعری اور اردو شاعری دونوں بالکل الگ دنیا ہیں. ٹھیک ہے، میر کی جو فارسی شاعری ہے وہ باضابطہ جو سبک ہندی کی شاعری ہے اس سے بھی مختلف ہے. ٹھیک ہے، ان کا جو رنگ ہے وہ رنگ جو ہے وہ اصفہانی رنگ ہے، وہ شیرازی رنگ ہے. ٹھیک ہے، اور بلکہ خود یہ ہزی جو تمام ان کے ماموں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمام فارسی شعراء کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ ان کا ایک شعر بار بار بلا کے ان کو سن رہے ہیں اور ان کو انعام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ چیزیں ہیں جس کو تقلید کے بجائے باضابطہ خود دوبارہ دیکھنے اور اس پہ نگاہ کرنے اور سنجیدگی سے پڑھنے اور مطالعے کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے. اور اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر اخلاق آہن صاحب آپ کی اس حاصل گفتگو کے لیے اور فنی گفتگو کے لیے. میں نے آپ کے استقبالیے میں جو بات عرض کی تھی وہ مجھے لگا کہ مجھے یہ بات بارہا کہنی چاہیے کہ ادب پڑھنا اور پڑھانا اور ساتھ میں ادیب ہونا یہ تینوں الگ باتیں ہیں، اور کسی ایک شخص میں تینوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اس قسم کی مجھے خیال ہے کہ میرے خیال اس قسم کی تجزیاتی گفتگو کرنا تب جا کے ممکن ہوتی ہے. میں بالکل ایک شعر و ادب کا اپنا طالب علم ہونے کے ناطے اور فارسی اردو دونوں سے سروکار ہونے کے پیش نظر میں یعنی متفق ہوں. آئی ایم ٹوٹلی ان سنک وتھ یو. میں نے ایک ویب سائٹ پر دیکھا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، جو چونکہ بہت بڑا کام ہے ان کا، یقین قابل قدر کام ہے. انہوں نے کافی ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے اردو فارسی شاعری کو. اس میں میر صاحب کی شاعری کے ساتھ جو ستم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بدذوقے تھے وہ حضرات کہ جنہوں نے اسے وہاں اپلوڈ کیا ہے کہ مصرع ثانی ہر شعر میں مصرع اولا ہے اور مصرع اولا مصرع ثانی ہے، اور اس کے بعد وزن اور ردمک میٹر کی جو دھجیاں اڑی ہیں اسے صرف شاعر محسوس کرتا ہے. وہ پڑھتا ہے تڑپ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ مصرع ایک دم آؤٹ ہے، مصرع ایک دم آؤٹ آف آرڈر ہے، مصرع وزن سے خارج ہے، اس مصرع کے ساتھ کیا ستم ہو گیا، اس شعر کے ساتھ کیا ہو گیا. اور انتہائی ریناؤنڈ اوتھینٹک اور بہت ہی پاپولر کائنڈ آف ویب سائٹ ہے. I wouldn't mention its name, بٹ یہ کہ یہ ایسا یعنی منظرنامہ ہے ہمارے سامنے. اس کے بعد ادب کے سروائیول کا مسئلہ ہے، اور یہ ظلم کسی اور شاعر کے ساتھ نہیں، خدائے سخن اور میر کاروان ادب میر تقی میر کے اشعار کے ساتھ ہے. اگر کسی شخص کے اندر انبلٹ یہ والی پوٹینشیلٹی نہ ہو کہ شعر کسے کہتے ہیں، وزن کیا ہوتا ہے، مصرع دو لخت کیسے ہو جاتا ہے، دو مصرع الگ الگ جہت میں کیسے جا رہے ہیں، تو وہ کبھی نہیں پکڑ پائے گا یہ کیا ہوا اس کے ساتھ. وہ باقاعدہ پڑھے گا اور انشاءاللہ اسے کہیں نہ کہیں کوڈ بھی کرے گا ویسے ہی جیسے لکھا ہے، اور وہاں میر کی روح تڑپے گی. تو میں بالکل اس درد کو محسوس کرتا ہوں. اور آخری اسپیکر جناب ڈاکٹر فرید الدین فرید اصر کے استقبال میں میر تقی میر کا کم از کم ایک شعر فارسی کا میں ضرور پڑھوں. آئی وش کہ مزید بھی کچھ کہہ پاتا کچھ اپنے، مگر یہ کہ اس کے یہاں موقع نہیں ہے. مگر آپ کی فارسی تقریر کے استقبال میں میر تقی میر کا ایک شعر میں پڑھ کے آگے بڑھوں گا. از ما حکایت غم دل می توان شنید، از ما حکایت غم دل می توان شنید، ما خوب می کنیم بیان این مقاله را. جناب میر تقی میر کے اس شعر سے میں جناب ڈاکٹر فرید الدین فرید اصر کلچرل کونسلر ایران کا استقبال کرتا ہوں کہ وہ ہم سے خطاب کریں. در خدمت جناب آقای دکتر فرید الدین فرید اصر. برای من اینکه در یک مرکزی سخنرانی میکنم که بیش از 100 سال ادیبان و دانشمندان و بزرگان زبان اردو و زبان فارسی در آن نفس کشیده اند بسیار مایه افتخار است. خیلی تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نشست گرامی، به طور خاص از آقای دکتر اطهر فاروقی مدیر محترم انجمن ترقی اردوی هند و همینطور از آقای دکتر شهاب الدین خواجه پیری مدیر مرکز میکروفیلم نور که با همکاری هم این جلسه رو به یاد و گرامی داشته میر تقی میر فرزند میر متقی خدای سخن و شاعر بسیار بزرگ و عالی مقام هند برپا کردند. در این جلسه خب طبیعی است که چون عمده جو هست و دوست داریم که اشعار فارسی از او بخوانیم که من هم چند بیتی از او خواهم خواند. اما حال که با یک شاعر دو زبانه روبرو هستیم که هم فارسی شعر گفته هم اردو شعر گفته و اینجا عرض کردم برخی اردو متوجه میشند و برخی فارسی و هر دو، برای اینکه به قول شاعر همدلی از همزبانی بهتر است ما هم به
بهتر این است که به جای اینکه به وجوه فرمیک و زبانی اشعار میرتقی میر بپردازیم، با اینکه من خودم یک فرمالیست جدی هستم، اما ترجیح میدم که در این مقال درباره وجوه معنوی و محتوایی شعر او صحبت کنم. گفته شد در سخنرانان پیشین که یکی از مضامین بسیار پربسامد در شعر میرتقی میر سخن گفتن از درد و غم و البته عشق است. این بحث اینقدر مهم هست که باز به اون بپردازیم و درباره اون بیشتر فکر کنیم. اما درباره جناب میرتقی میر این گزاره درست است که او حقیقتاً مردی دردمند بود و شعر دردآلود و پرغم و عشق او برآمده از شخصیت و تجربه زیسته درد کشیده او. خب یه چند بیت از اشعار فارسی میرتقی میر از همین در واقع مجله اختصاصی او انتخاب کردم. همینجا هم مجبور شدم دوباره تصحیح کنم این اشعار رو تا بشه بخونش. اینها رو میخوانم. شب شیخ دید گردش چشم پیاله را، شب شیخ دید گردش چشم پیاله را، بر باد داد زاهدی دیر ساله را. یک ره تو هم بپرس از او ای نسیم صبح، من خود نیافتم سبب داغ لاله را. من نمی گفتم فریب اختلاط او مخور، صبح دیدی میر آخر وضع آن بیگانه را. متشکرم، تشکر میکنم از اینکه حوصله کردید و صحبت‌های من رو شنیدید. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فریدالدین فریدعصر، رئیسان محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. حضرات تقریباً پروگرام اپنے آخری مرحلے میں ہے. میں بغیر آپ کو کوئی وقت لیے ہوئے جناب اطہر فاروقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس متبرک مقام یعنی اردو گھر اور مرکز نور کی جانب سے میرے خیال ہے دونوں کے بیہاف پر آپ تمام حضرات کے لیے ووٹ آف تھینکس کے لیے تشریف لائیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کے ختم ہو لینے کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے. میرے خیال میں جو شکریہ کی رسم ہے اس میں جو مجھے آپ سنیں گے تو وہ دل میں برا کہہ رہے ہوں گے کہ اچھے خاصا جلسہ ختم ہو گیا تھا، انہوں نے ان کو کیوں بلا لیا. تو بہرحال میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ نور مائکرو فلم کے ذریعے جتنا کام یہاں ہو چکا ہے وہ اور آگے بڑھے اور کم سے کم یہ لائبریری جو انجمن کی ہے یہ بہتر طریقے سے اگلی نسلوں کے لیے ڈیجیٹائز ہو جائے. اخلاق احن صاحب بھی کہہ رہے تھے اور بھی دوسرے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اردو معاشرے کا مسئلہ ہے، قاری کا مسئلہ ہے. یہ بڑے پیچیدہ سوال ہیں. امیر کو ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں، یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، یا ہم نے اس طرح سے کیوں نہیں پڑھا. مسئلہ یہ ہے کہ شاید پچھلے 40-50 سال سے جب سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پڑھنے لکھنے کا کام مستند طور پہ یونیورسٹی کے اساتذہ ہی کریں گے، تب سے ہر کام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میر پہ جتنے کام ہوئے ہیں اگر آپ نے مخطوطات دیکھے بغیر کلام میر مرتب کیا ہے تو صاحب وہ کیسے مستند ہے اور اس پہ کیا جانے والا آپ کا کام کیسے مستند ہے. اگر کوئی مجھے یہ بتا دے تو میں بھی مان لوں. تو یہ بہرحال ایک سوال ہے. شاید کبھی اخلاق احن صاحب کو یہ خیال آئے کہ اب کم سے کم انجمن میں 2 مخطوطوں کے علاوہ سارے مخطوطے موجود ہیں. ایک مخطوطہ ہمارے پاس نہیں ہے جو نسخہ گوالیار ہے، جو صرف افسانہ ہے، دیکھا آج تک کسی نے نہیں ہے، ذکر سب نے کیا ہے. ایک نسخہ شاید کوئی لاہور میں ہے، تو وہ ہے یا نہیں ہے وہ بھی کم لوگوں نے دیکھا ہے ان سینس کہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، مگر اس سے کیا استفادہ کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے. تو بہرحال میرا کام ہے کہ انجمن بہتر چلتی رہے
میں صبح کو گھر سے تیار ہو کے نکلتا ہوں تو میرا تو وقت پورا دن خراب ہو ہی جاتا ہے، تو اس لیے میں یہاں آ کے کام کرتا ہوں. کام کرنا میری مجبوری ہے. کام کچھ بہتر ہو جاتا ہے تو اسی میں یہ شاید مخطوطے بھی جمع ہو گئے. تو بہرحال اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے تو وہ بہت اچھا ہے. آپ سب لوگ تشریف لائے، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں ایک بار پھر اپنی جانب سے اور مرکز نور مائکرو فلم کی جانب سے اور تمامی حضرات کی جانب سے اور ان تمام غائبین کی جانب سے جن کا دل ادب اور شعر کے لیے دھڑکتا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.